अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके। किस्त नंबर 17। अगली सुबह ही सलार चला गया था, जबकि घर के माहौल के तनाव में कमी सी आ गई थी, मगर नानी की बातें शुरू हो गई थी। हैं वाकई मदीहा, ये अपना जहन कोठे पर जाता रहा है। वह बोली तो मदीहा शर्मिंदा सी हो गई। अम्मी जी, अब ठीक हो जाएगा सब। एलो भला, कौन देगा ऐसे छोकरे को लड़की, मतलब इतना आवारा। उन्होंने कानों को हाथ लगाया। मामी भी बीच बीच में लुकमे देने लगी, जबकि मदीहा खामोश हो गई। समझ नहीं आया क्या जवाब दे। अस्सलाम वालेकुम। नैन को आज दूसरा दिन था, मगर दुल्हन वाली कोई सिचुएशन नहीं थी इसमें। इसके सलाम पर सब ने जवाब दिया। मैं तो ये सोच रही हूँ मदीहा, तेरे तो सारे बेटे ही ऐसे निकले। बड़ा बेटा पसंद की छोकरी ले आया, जिनका न घर बार हमारे मयार का, और छोटा कोठे पर जाता है, जबकि आरिस की तो मत ही पूछो। बस सलाह ही कुछ दुरुस्त लगता है। नैन ने इनकी गुफ्तगू गौर से सुनी थी, जो कि इसको देख शुरू हो गई थी। तभी वहाँ पर आयत भी आ गई, जिसने भी ये सब सुना था। नानी इसे बहुत गौर से देख रही थी, जबकि वो निगाह चुरा रही थी। आप कबीर की नानी हैं तो मेरी भी नानी ही हैं। बस आपको ये कहना चाहूँगी, मयार पैसों से नहीं होता। जो जितनी हैसियत रखता है वो उतना ही काम करता है, और गलतियाँ तो सबसे होती हैं। जैन अभी छोटे हैं, इनकी गलती को गुनाह नहीं कहा जा सकता। नानी जान, आप बेहतर समझती हैं, संजीदगी से जवाब देती वह सबको हैरान कर गई, जबकि आयत और मदीहा, यहाँ तक कि तंजीला और सोफिया भी इसको हैरान कुन नज़रों से देख रही थी। आंटी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? इसने ज़्यादा नोटिस नहीं लिया और मदीहा से पूछा, जो सर नफ़ी में हिला गई। नानी जान की ज़बान तालू से लग गई। अभी तो तुम्हारा हाथ मीठे में भी नहीं डला, मदीहा ने कहा। तो मैं मीठा बना लेती हूँ, नैन बोली तो मदीहा मुस्करा दी। ए बहू, ये रस्म पूरे तौर तरीके से ही होती है, इस तरह नहीं होगा। ये आयत छोकरी और तुझसे एक साथ ही ये रस्म कराई जाएगी, तू सब्र रख। वो बोली, चेहरे पर नागवारी थी। जी बेहतर, नैन ने कहा और वहीं बैठ गई, जबकि मामी की खुसर फुसर सास के कान में जारी थी। बहुत तेज़ है अम्मी जी लड़की, मैं तो कहती हूँ जल्द ही अहमद की बात चला लो। वो बोली तो उन्होंने सर हाँ में हिला दिया। मदीहा, रखी ने ज़रूरी बात करनी है, फारूक होकर कमरे में आ। वो कहकर खाला और मामी का सहारा लेकर कमरे में चली गई। भाभी, सुपर लगी आप तो। प्रीशिया, जो नानी से छुपी हुई थी, अचानक सामने आई और बोली तो आयत भी हंस दी। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं बोलते बड़ों के आगे, मदीहा ने कहा। सॉरी आंटी, आइंदा ख्याल रखूंगी, नैन ने फ़ौरन कहा। तो वह मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखकर चली गई, जबकि पीछे से प्रीशिया और आयत दोनों हंस दी। क्यों हंसा जा रहा है? कबीर की आवाज़ पर सबकी हंसी को ब्रेक लगा। नैन ने कबीर की तरफ देखा, जो इसकी जानिब देखकर मुस्कुराया था, मगर नैन मुस्कुरा नहीं सकी। वो जगह छोड़कर उठी। बैठ जाओ, ये मेरी जगह नहीं है, कबीर ने कहा और फ्रंट सीट पर बैठ गया, जबकि अखबार मुंह के आगे कर लिया। भाभी जान, देख रही हैं आप अपने शोहर के काम। शादी के तीसरे दिन ऑफिस जा रहे हैं। प्रीशे को खुलबली सी हुई। तो क्या हुआ, अच्छी बात है, काम पर जाएं। नैन समझी नहीं। उफ हो, हनीमून पर नहीं जाना? वो ऐसा बोली। नैन का चेहरा सुर्ख हुआ, जबकि आयत ने इसे थप्पड़ लगाया। तुम्हें शर्म भी नहीं आती, ऐसी बातें करती हो। हाँ तो तुमने भी तो जाना है, इसने आयत का शाना हिलाया। अंदाज शरारती था। बहुत बदतमीज़ हो, आयत ने गुस्से से कहा। चुपचाप नाश्ता करो, बातें ज़रा कम किया करो। कबीर को इनके बोलने से ज़रा उलझन सी हुई, तभी वह बोला। आयत और परीशा ने मुंह बना लिया। नैन ने कबीर का अखबार हटाया और अगर हमारा बात करने का मूड हो तो, इसने पूछा। कबीर मुस्करा दिया, जबकि परीशा ने मुंह में अंडा रखते हुए हंसी रोकी और आयत ने दूध का गिलास मुंह से लगा लिया, जबकि अमल भी आ गई थी। तो नाश्ता न करके बात कर लेना, बातों से रोका तो नहीं, कबीर ने जवाब दिया। आरिस भी जल्दी से रेडी होकर नीचे टेबल पर आ गया और आयत की तरफ देखा, जो इससे निगाह नहीं मिला रही थी। आपने तो मुंह को अखबार लगा लिया, अब हम बोलें भी
نہیں، یہ تو غلط بات ہے، بلکہ آپ بھی اخبار رکھ کر ہماری باتوں میں شامل ہو۔ تحمل سے بولتی وہ سب کی فیور کرتی کبیر کو اپنی طرف مائل کر گئی تھی، جبکہ اس نے اخبار فولڈ کر کے رکھ دیا تھا۔ مبارک ہو بھابھی، عارض نے ہاتھ اس کے آگے کیا۔ نین ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ عارض، کوئی بکواس ہوئی تو پیٹو گے؟ کبیر جانتا تھا وہ کوئی چٹکلا ہی چھوڑے گا۔ ارے اب کیا ڈر بڑے بھیا، بھابھی کے ایک حکم پر آپ نے اخبار سائڈ پر رکھ دیا، وہ اخبار جو کہ آپ بابا کے ڈانٹنے پر بھی نہ چھوڑیں۔ تبدیلی تو آ گئی ہے، مگر آپ کی جرت کو سلام، اس نے کہا تو نین ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ان سب کی بانڈنگ سے کافی امپریس ہوئی تھی، سب کے چہروں پر مسکان تھی۔ تمہیں جو فائل دی تھی وہ ریڈی کی؟ کبیر نے عارض سے پوچھا۔ جی کر لی، وہ دونوں آفس کی بات کرنے لگے، جبکہ سب لڑکیاں کانوں میں لگی ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بول رہا تھا اور اخبار نہیں پڑھ رہا تھا۔ یہاں اس کے بیٹھے ہوئے سب لوگ اتنا ایزیلی ناشتے کے دوران بات چیت کر رہے تھے۔ سلار وہاں پہنچا، زین کو دیکھا اور اس کو پہلے تو اس نے گلے سے لگا لیا، زین بھی اس کے گلے لگ گیا۔ فیملی میں رہنے والا وہ لڑکا تنہائی کو بہت زیادہ ہی محسوس کر رہا تھا اور سلار کا منتظر بھی تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ رو دیا۔ سلار نے اس کو چپ کرایا اور اس کے بعد کھینچ کر مکہ اس کے منہ پر مارا۔ آہ بھیا! زین بیڈ پر جا کر گرا اور چلایا، سالے، مجھے بتانے کی توفیق نہیں ہوئی تجھے؟ سلار نے اس کی کمر پر کئی مکے رکھے۔ زین پٹتا رہا اور پھر اس کا سانس پھول گیا تو اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ سوری بھیا، زین نے سلار کو دیکھا۔ چل اب کیا لڑکیوں کی طرح روئے جا رہا ہے؟ اس نے بگڑے تیوروں سے کہا۔ زین مسکرا دیا۔ بیٹے، باپ کو سنبھالنا ہے اب، اور تمہیں پتہ ہے مسٹر مرتضیٰ شکاری بنے، تمہاری بوٹیاں نوچنے کو تیار ہیں۔ وہ اٹھا۔ زین بھی اٹھ گیا۔ مجھے پتہ ہے آپ بچا لیں گے، زین نے منہ بنا کر کمر سہلائی۔ ہیرو اپنی زندگی میں اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، دوسروں کے کندھوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ وہ بولا تو زین بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر خاموش تھا۔ تمہاری یونیورسٹی کے پیپرز ہونے والے ہیں، آگے کیا سوچا ہے؟ سلار نے پوچھا۔ سوچا تھا پولیس جوائن کروں گا، زین بولا۔ سلار نے سر ہلایا۔ میں پہلے کیا کم ذلیل ہوتا ہوں مرتضیٰ سے، جو تم نے بھی اپنی ٹانگیں توڑوانے کا سوچ لیا ہے؟ سلار بولا، جبکہ زین ہنسا۔ یار بابا، کیوں نہیں کہا جاتا آپ سے؟ کہتا تو ہوں ان کے سامنے، سلار بولا تو زین کھل کر ہنسا۔ سلار بھی ہنس دیا۔ مگر میں نے طے کر لیا ہے بھیا، زین بازد ہوا۔ گڈ، ڈٹے رہنا، باقی میں دیکھ لوں گا، وہ بولا تو زین مسکرا اٹھا اور خود بھی اٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ احتشام کہاں ہے، کون ہے؟ سلار نے جاننا چاہا۔ میں نہیں جانتا، وہ بس ہمارے گروپ میں شامل ہو گیا تھا اور ہماری دوستی ہو گئی۔ تمہاری یا سب کی؟ سلار نے سوال کیا۔ میری، زین بولا۔ چلو اٹھاؤ سامان۔ سامان تو ایسے لائے تھے جیسے واپس نہیں آنا گدھے، اس نے گھر کر کہا اور خود گوگلز لگاتا باہر نکل گیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، اس پر کئی لوگوں کی نظریں اٹھیں اور وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ چند گھنٹوں میں وہ اسلام آباد کا سفر طے کر کے واپس اپنے شہر آ گئے۔ گھر نہیں جانا، زین بولا۔ پہلے احتشام کو دیکھنا ہے مجھے، وہ بولا، اور زین ایک بار اس کے گھر کی طرف گیا تھا، اسے وہی راستہ یاد تھا۔ تبھی اس نے اسے وہ راستہ بتایا، مگر وہاں جا کر علم ہوا کہ وہ تو یہاں کرایہ دار تھا۔ کوٹھے کے بارے میں جانتے ہو؟ سلار کے سوال پر زین نے حیرانگی سے دیکھا۔ جواب دو، سلار سنجیدہ تھا اور زین اسے ایڈریس بتانے لگا۔ اس علاقے میں آ کر وہ گاڑی سے باہر نکلے تو کون تھا جو انہیں نہیں دیکھ رہا تھا؟ زین اسے ایک بنگلے میں لے آیا جہاں بازار گرم تھا۔ وہ سب کو اگنور کرتا آگے چل رہا تھا، جبکہ زین بھی اس کے پیچھے تھا۔ دونوں اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ وہاں کھڑی لڑکیاں ان کے قریب آنے کے لیے مچلنے لگی۔ سلار ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گیا۔ یہاں جوتی لانا منع ہے۔ ایک آدمی سامنے آیا جس نے اپنا حلیہ عورتوں والا کیا ہوا تھا، اٹھلاتا ہوا بولا۔ احتشام رہتا ہے یہاں؟ سلار نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہاں یہی رہتا ہے، وہ آدمی بولا۔ لڑکیوں کی چہل پہل بڑھنے لگی اور سنیتا بائی اپنے بھاری وجود کے ساتھ اس ہال میں آ گئی جہاں روز ناچنا گانا ہوتا تھا۔ بلاؤ اسے، سلار نے کہا۔ یہاں لوگ عورتوں کو بلاتے ہیں باؤ، تم عجیب ہو، مرد کو بلا رہے ہو؟ سنیتا بائی اپنے تخت پر بیٹھی پان منہ میں ڈالتی بولی۔
سلار نے ایک نظر زین کو دیکھا جو چپ چاپ کھڑا تھا مگر چہرے پر کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ سلار مسکرا دیا۔ ایکچولی یہاں کی عورتوں میں وہ بات نہیں۔ اس نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ بھیا یہ فری ہونے کا کیا مقصد ہے؟ زین نے اس کے کان میں گھس کر سوال کیا۔ میری جان تھوڑا مزہ مجھے بھی کرنے دے، اور خبردار جو کسی کے آگے بکواس کی۔ وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ زین نے نفی میں سر ہلا کر دور ہو گیا۔ ارے تو بتا نا باؤ، تجھے کیسی عورت چاہیے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اف۔ سلار نے گہری سانس کھینچی۔ وہ کافی چیپ تھی، دل اچار سا ہو گیا تھا اس کا۔ اور اتنی دیر میں احتشام آ گیا۔ سلار نے احتشام کو دیکھا جو کہ زین کو دیکھ کر ایک دم وہاں سے بھاگنے لگا تھا مگر سلار نے اسے آگے بڑھ کر جکڑ لیا۔ احتشام مدد کو چلانے لگا۔ سب ایک دم وہاں جمع ہونے لگے جبکہ سلار نے اسے گریبان سے پکڑ کر بیچ میں پھینکا۔ احتشام اٹھا اور دوبارہ بھاگنے لگا جبکہ دوسری طرف سے زین نے اس کو جکڑ لیا۔ اگر تم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو تم نہیں بچو گے مجھ سے۔ سلار نے زین کو دیکھا جو کہ احتشام کو دیکھ کر آگ بگولا سا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی تھی۔ اب اسے کسی چیز کا ڈر خوف نہیں تھا جبکہ احتشام کو دیکھ کر اسے حرم یاد آ گئی تھی۔ کیسے بے بسی سے اس نے اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا، اور زین بنا سوچے سمجھے احتشام کو بری طرح سے پیٹنے لگا۔ اس کے اندر کا غصہ واضح پتہ چل رہا تھا جبکہ سلار نے احتشام کا موبائل اٹھایا اور اس کو زمین پر پھینک کر سارے ثبوت مٹا دیے۔ احتشام چلایا۔ وہاں کھڑے لوگوں میں کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ان دونوں کو روک سکیں۔ زین نے اسے بری طرح مارا تھا۔ سلار آگے بڑھا اور اس کے بال جکڑے۔ تو تم نے اس لڑکی کا ریپ کیا تھا؟ وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ نہیں، تمہارے بھائی نے کیا تھا اور میں پولیس کو سب۔ سلار کا مکہ اس کے منہ پر پڑا جبکہ دوسری طرف سے زین کا۔ سچ بول، زین چلایا۔ احتشام کچھ نہیں بولا۔ سلار نے جیب سے سیل فون نکالا اور پولیس کو کال کی۔ آج تمہارا یہ دھندا بند ہو کر رہے گا، اس نے کہا جبکہ سنیتا بائی ایک دم اس کے پاس آئی۔ اوئے کمبخت، بھونک بھی کے تو نے ہی کیا تھا، کیوں میرے دھندے کو آگ لگاتا ہے؟ وہ احتشام کو مارتی بولی۔ جس نے چیختے ہوئے حامی بھر لی کہ حرم کے ساتھ زیادتی اسی نے کی۔ سلار نے اس کی بات ریکارڈ کر لی اور زین نے ایک دم پھر سے غصے سے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ غلطی میری ہے، تجھے میں نے دوست سمجھا، تیری باتوں پر عمل کرتا رہا، وہ چلایا جبکہ سلار نے اسے وہاں سے اٹھایا اور زین نے اسے آخری ٹھوکر ماری۔ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے جبکہ پیچھے احتشام کا کیما بن گیا تھا۔ وہ دونوں گھر لوٹے تو سلار کے پی آئی کی کال آ گئی۔ اس نے وہ کال پک کی۔ سر، میڈم کی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی۔ وہ بولا۔ تو دوائی دو، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ سر، وہ دروازہ نہیں کھولتی، پی آئی بے بسی سے بولا۔ سلار نے زین کو اندر جانے کا اشارہ کیا جس نے نفی کی۔ بابا اور بڑے بھیا گھور گھور کر مجھے مار دیں گے، وہ بولا تو سلار کو فون بند کرنا پڑا اور اس کے ساتھ اندر آیا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی مدیحہ تو ایسے زین سے ملی جیسے وہ حج کر کے آیا ہو اور رونے لگی جبکہ سب زین سے ملے اور مرتضیٰ جانے لگے کہ زین نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز بابا، مجھے معاف کر دیں، میں اگلی بار آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا، وہ بولا تو مرتضیٰ کچھ تردد کے بعد مان گئے اور ایک بار پھر گھر میں خوشی کی فضا سی گونج اٹھی۔ سلار پی آئی کے فون کو بھول کر کھانے میں مشغول ہو گیا جبکہ سب کے بیچ بیٹھے عارض کا فون رنگ ہوا۔ ایک نئے طوفان کے ساتھ جینی کی کال دیکھ کر وہ ایک دم ان سب کے بیچ سے اٹھ گیا۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا اور دل جیسے افسردہ سا ہو گیا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ شخص کبھی اس کا ہوگا بھی یا نہیں۔ نین نے بھی یہ بات نوٹس کی اور آیت کی اداسی کی وجہ جاننے کے لیے وہ بےتاب سی ہو گئی۔ آیت تھی ہی اتنی انوسینٹ کہ سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ زین کی نگاہ امر سے ملی تھی جس نے اسے مکمل اگنور کر دیا تھا۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈر، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ناول کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ پر، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔